बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। फ़ौज को धमकियां दी जा रही हैं, मुल्क के 3 टुकड़े होने और एटमी असासे छीन लिए जाने की बातें की जा रही हैं। पेशावर में खान साहब क्यों बैठे हैं वो बता रहे हैं कि क्या तैयारियां कर रहे हैं, और जुमे वाले दिन उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया हुआ है, और उनकी बातों का जवाब दे रही हैं मरियम नवाज़ साहिबा, वज़ीर आज़म साहब, आसिफ ज़रदारी साहब और दीगर जो सियासी रहनुमा हैं वो जवाब दे रहे हैं। और राना सनाउल्लाह तो इमरान खान साहब और उनके रुफ़का पर बगावत का मुकदमा कायम करने की तैयारी कर रहे हैं। और इमरान खान साहब के लिए एक और बुरी खबर यह है कि फ़ॉरेन फंडिंग केस का जो कार्रवाई है वो तकरीबन 7 दिन में मुकम्मल हो जाएगी। चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है और साबिक चेयरमैन वापडा को नैब ने तलब कर लिया है। तो ये सारी बातें हैं। इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया जो कि बोल चैनल पर चल रहा था। उसमें उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात की है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं, हो जाएंगे। अच्छा, और वो क्यों हो जाएंगे? असल में तो सिर्फ प्रॉब्लम उन्हें यह है कि उनके पास इक़्तिदार नहीं रहा है, इसलिए उनके ख्याल में इस मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे और फिर हमारे एटमी असासे भी छिन जाएंगे, क्योंकि माशी हालत ऐसी है। उनके तो माशियात है, लेकिन हमारे इमरान खान साहब के बकौल, लेकिन हमारी माशी हालत ऐसी है कि बैंकरप्ट हो जाएंगे इमरान खान साहब के ख्याल में, और फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी कि मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे और हमारे एटमी असासे छिन जाएंगे और मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। और इस बात को आज उन्होंने रिपीट भी किया। आज अब शांगला में जब वो ख़िताब फरमा रहे थे तो उन्होंने फिर दोबारा कहा, उन्होंने कहा मैं इस्टेब्लिशमेंट को बता देना चाहता हूँ, उन्हें वार्निंग दे रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि रशिया के, सोवियत यूनियन के भी टुकड़े हो गए थे। सोवियत यूनियन उनके ख्याल में उनकी फ़ौज बहुत मजबूत थी, लेकिन मईशत की कमज़ोरी की वजह से उनके टुकड़े हो गए। तो उन्होंने बताया है हमारी फ़ौज को कि मजबूत फ़ौज जो है वो मुल्क को मुत्तहिद रखने के लिए काफ़ी नहीं है, यानी फ़ौज की ज़रूरत नहीं है। अगर मुल्क को मुत्तहिद रखना है तो उसके लिए फ़ौज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इमरान खान साहब के ख्याल में तो एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? सिर्फ इमरान खान की, कि इमरान खान को वापस ले आएँ, किसी भी तरह उसको वज़ीर आज़म बना दें, तो फिर सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये इमरान खान साहब का 1 पॉइंट एजेंडा है। फिर वो मौजूदा हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं कि इस मुल्क में इस हुकूमत ने भारत और इसराइल के एजेंडे को नाफिज कर रहे हैं ये लोग। अच्छा भाई, कैसे नाफिज कर रहे हैं? भारत के हवाले से तो हमने इमरान खान साहब का रवैया देखा है, वो कलभूषण का मामला हो या कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करके जो आइनी तरमीम करके उन्होंने, भारत ने एक तरह से उस पर अपने गासबाना कब्ज़े को मज़ीद मजबूत किया था, उस पर इमरान खान साहब की जो खामोशी थी वो तो हमारे सामने है। और मोदी साहब की कामयाबी की दुआएं तो इमरान खान साहब मांगते थे, और फिर उनको फ़ोन करते थे तो वो फ़ोन नहीं उठाते थे। तो ये सारी चीज़ें तो भारत के हवाले से तो हमने खुद देखी हुई हैं। अच्छा, अब इसराइल पर आ जाते हैं। तो इसराइल का भी जो जहाज़ है वो पाकिस्तान में जो लैंड किया था वो इमरान खान साहब के दौर में किया था, और इसराइल की हिमायत में हमारी पार्लियामेंट में एक MNA ने जो तकरीर फरमाई थी वो PTI की MNA थी, जिन्होंने इसराइल के हक़ में तकरीर की, और ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुआ, और तब तक इमरान खान साहब को कोई मसला नहीं था। फिर अब इमरान खान साहब कहते हैं कि एक सरकारी मुलाजिम जो है वो वफद में शामिल था जो इज़राइल गया। अच्छा, वो सरकारी मुलाजिम तो फ़ारिग हो गया, लेकिन ख़ुद PTI के लोगों का कहना था, जब उससे पहले ये बात चली थी, कि वो PTV का मुलाजिम 1 साल से ज़्यादा अरसे से इज़राइल के हवाले से काम कर रहा था। तो वो 1 साल से ज़्यादा अरसा जो है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में था ना, तो इमरान खान साहब ने उस वक्त उसको फ़ारिग क्यों नहीं किया? और फिर उस सरकारी मुलाजिम का ख़ुद ये कहना है कि मेरे जो सफरी दस्तावेज़ात हैं, ज़ाहिर है उसके लिए इसराइल जाना आसान नहीं है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि उनके पासपोर्ट पे अलाउड नहीं है। तो उन्हें जो इजाज़तनामा मिला, जो उनके सफरी दस्तावेज़ात तैयार हुए हैं, वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हुए हैं। तो इमरान खान साहब हर उस बात पे तनकीद करते हैं जो वो ख़ुद कर रहे होते हैं। तो ये ख़ुद इज़राइल के साथ उनकी दोस्तियाँ, उनकी मोहब्बतें, उनके ताल्लुकात, वो सारे तो उनके दौर में होते रहे हैं। तो इल्ज़ाम वो अब लगा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि औरतों और बच्चों पे बड़ा जुल्म हुआ है। लॉन्ग मार्च के दौरान इस्लामाबाद में जब ये आ रहे थे इमरान खान साहब 25 मई को, अभी चंद दिन पहले, तो उन्होंने कहा उस पर बड़ा शदीद जुल्म हुआ। ऐसी तो तारीख़ ही कोई नहीं मिलती, और तारीख़ में सिर्फ ऐसा एक मरतबा हुआ था जब MRD की मूवमेंट चल रही थी। अच्छा, बिल्कुल MRD की मूवमेंट के दौरान बड़े खौफनाक वाक़यात हुए हैं, बड़ा जुल्म और सितम हुआ, लेकिन मॉडल टाउन वाक़े को इमरान खान साहब भूल गए हैं क्या? वो जो लोगों का कत्ल हुआ था, इंसानों का
کو 15-16 لوگ مارے گئے تھے، کیا عمران خان صاحب اس کو بھول گئے یا اس سے دستبردار ہو گئے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، اگر طاہر القادری صاحب اور ان کی پارٹی اس بات پر خوش ہے کہ حکومت نے اس چیز کو حذف کر دیا ہے، وہ تاریخ سے ہمارے نکل گئی ہے اور اس کا تاریخ میں کوئی رول نہیں ہے، تو ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب ویسے بھی 3.5 سال حکومت میں رہے ہیں۔ آج اس نے بڑے فخر سے بتایا ہے کہ میں نے تو 3.5 سال وزیر اعظم شپ بھی کر لیا ہے۔ تو بھائی صاحب آپ نے 3.5 سال میں کیا کیا؟ ماڈل ٹاؤن جس کا آپ اکثر ذکر کر دیتے ہیں، اس واقعے کے ذمہ داروں کو کیوں نہیں پکڑا؟ آج بھی انہوں نے کہا ہے اپنے شانگلہ والے جلسے میں، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ تو قاتل ہے۔ تو حضور آپ کے دور میں 3.5 سال اس قاتل کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ ایک کیس میں اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور وہ جعلی کیس تھا منشیات کا، جو کہیں ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ آپ کے اپنے دور حکومت میں عدالتوں میں آپ اس کے لیے اس کا چلان نہیں پیش کر سکے، کوئی ثبوت نہیں دے سکے آپ، کیونکہ وہ جھوٹا کیس تھا۔ تو جو کیس بنا بنایا موجود تھا ماڈل ٹاؤن کا کیس، اس کے حوالے سے آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بہت اہم بات ہو رہی ہے بار بار جو وہ کر رہے ہیں، وہ ہے صلح حدیبیہ۔ اچھا، انہیں صلح حدیبیہ کہنا تو نہیں آتا، ویسے تو انہیں کہنے تو بہت سارے لفظ نہیں آتے، انہیں تو معیشت بھی نہیں کہنا آتا، معاشیت کہتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے بربریت کو بابریت ڈکلیئر کیا ہے۔ تو خیر وہ دوسروں کی اردو پہ تو بڑی تنقید کرتے ہیں، بلاول بھٹو کی اردو پر وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اپنی اردو جو وہ ماشاءاللہ، اس کی تو پھر کیا ہی بات ہے۔ تو وہ ایک واقعے کا بار بار ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے صلح حدیبیہ، اور اپنی اس ناکامی کو، اپنی اس شکست کو جو 25 مئی کو انہیں دیکھنی پڑی ہے اسلام آباد میں، جب وہ پشاور سے تشریف لائے ہیں اپنے لانگ مارچ کے طور پر، ایک جلسہ کرنا تھا انہوں نے، اور جلوس نکالنا تھا اور احتجاج کرنا تھا، اس میں جب وہ ناکام ہوئے ہیں، لوگ وہاں موجود نہیں تھے، تو اس کو وہ بار بار صلح حدیبیہ کے ساتھ اس کا مقابلہ کرا رہے ہیں، اس کا ریفرنس دے رہے ہیں۔ یار ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ خان صاحب بس کرتے ہیں، کوئی خدا کا خوف کھائیں۔ آپ کس مقدس ہستی کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرنے چل پڑے ہیں؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، لیکن میں تھوڑا سا دوبارہ آپ کے گوش گزار کر دوں کہ 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا عمرہ کے لیے، تو اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے مکہ کے لیے، مدینہ سے۔ اور مکہ سے باہر کافی دور جو ہے حدیبیہ ایک کنواں تھا، جس مقام پر جب وہ رکے ہیں تو مکہ والوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو وہاں پہ پڑاؤ ہوا، وہاں پہ سب ٹھہر گئے، اور جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کا خیال تھا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے۔ اچھا، وہ نیگوسیشن میں ہوئی بات چیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے صحابہ کرام کو سفیر بنا کر وہاں بھیجا۔ اسی موقع پر وہ دوسرا واقعہ بھی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو بہرحال وہاں پر جب یہ ساری بات چیت چلتی رہی تو فائنلی یہ ڈیسیژن ہوا کہ آپ نہیں آ سکتے، ابھی آپ واپس چلے جائیں، اور اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں، اور صرف 3 دن قیام کریں گے مکہ میں عمرہ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف یہ تھا کہ ہم ابھی بھی صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی جنگ کی نیت سے نہیں آئے ہیں۔ اچھا، اور یہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، وہ بھی دکھائے انہیں کہ یہ دیکھیں قربانی کے جانور ہم لے کر آئے ہیں، تو ہم صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تشریف لائے تھے، ان میں سے کسی کا مقصد وہاں پہ مکہ میں جو قائم حکومت تھی، وہاں پہ جو بھی ان کے سردار اور سارا ایک سسٹم موجود تھا، ان کے خلاف کوئی احتجاج کرنا یا ان کی حکومت گرا کر اپنی حکومت بنا لینا، یا اس قسم کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ تاریخ میں کہیں ایسا ذکر تک نہیں ہے۔ تو خان صاحب آپ تو باقاعدہ ایک حکومت کو گرانے، ایک حکومت کی چھٹی کرانے اور انتخابات کی تاریخ لینے اور اپنے لیے اپنی اقتدار کا راستہ ہموار کرنے کے لیے آئے تھے آپ تو۔ اچھا، پھر خونی انقلاب ہوگا، لوگوں کو ماریں گے، آگ لگا دیں گے، لوگ خود سوزیاں کر لیں گے، خودکشیاں کر لیں گے، اور سونامی جو ہے بہا کے لے جائے گا، اور فورس نہیں رک سکے گی، پولیس نہیں سامنے ٹھہر سکے گی۔ یہ بیانات آپ کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑا واضح یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ ہم کوئی جنگ و جدل چاہتے ہیں، ہم کوئی لڑائی چاہتے ہیں، ہم کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنے آئے ہیں۔ ہم صرف اللہ کے گھر کی زیارت، مکہ مکرمہ کی زیارت اور عبادت یعنی اس کے عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ اچھا، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ واپس چلے گئے ایک معاہدے کے بعد، اور اس کے بعد اگلے سال انہوں نے آنا تھا، اور تقریباً 4 سال بعد جو فتح مکہ کا واقعہ ہے،
اور اس سارے پروسیس کو اللہ نے قرآن میں فتح مبین قرار دیا۔ خان صاحب اپنے آپ کو اور اپنی اس حرکت کو مطلب کیا سوچ کر اس واقعے کا مقابلہ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب انسانی دماغ میں کیا کہوں، کوئی خلل آ سکتا ہے، کس لیول پر کیا ہو سکتا ہے۔ مطلب وہ اقتدار کا لالچ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ہوتا ہے، ہر سیاسی جماعت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ آئیں اور کسی بھی طرح اقتدار حاصل کر لیں۔ ایگریڈ، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، سیاسی جماعت کا مقصد یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کچھ چیزوں کو استثناء دے دیتے ہیں، تو آپ مذہب کو کم از کم اس سے استثناء دے دیں۔ مذہب کو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور ان واقعات کو اپنی اس دنگے فساد سے، اس بد امنی سے، اس لڑائی جھگڑے سے، اس سے الگ کر لیں، اس کے ساتھ اپنی ان چیزوں کو ان کے ساتھ موازنہ نہ کریں۔ مطلب یہ کسی بھی صورت قابل قبول چیز نہیں ہے، مطلب یہ کوئی ریزنیبل بات نہیں ہے۔ آپ اس سے باز آ جائیں، آپ اور کھیلیں، آپ بتائیں کہ آپ انہیں چور کہہ رہے ہیں، ڈاکو کہہ رہے ہیں، قاتل کہہ رہے ہیں، جو مرضی کہہ رہے ہیں، مطلب اس پہ آپ سے بحث ہو سکتی ہے۔ آپ کے کیا ایکشنز تھے، کیا ری ایکشنز تھے 3.5 سال میں، جو آپ وعدے کر کے آئے تھے کہ میں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دوں گا، پیسے نکلوا لوں گا، باہر سے پیسے لے آئیں گے، کیا کیا ہے؟ وہ جو وزیر اعظم صاحب، خیر ان کی بھی کمال ہی کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ایک دھیلے کا کام نہیں کیا، تو آپ نے کون سے دھیلے کا کام کیا اس سارے پروسیس میں؟ اس 3.5 سال میں آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں کر کے دکھا سکے۔ پھر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ ظالم انسان ہمیشہ بزدل ہوتا ہے، وہ ڈرتا ہے۔ تو خان صاحب ڈرا ہوا کون ہے؟ عمران خان صاحب چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں پشاور میں تاکہ وہ گرفتار نہ ہو جائے۔ اچھا، اور آج پھر وہ ضمانت کے لیے پہنچ گئے ہیں، اور ضمانت انہوں نے مانگی ہے راہداری ضمانت، اور وہ راہداری ضمانت مل گیا انہیں 25 جون تک کے لیے۔ اچھا، انہوں نے بھی مانگی ہے، اور ان کے باقی ساتھی بھی جو ہیں وہ بھی ضمانت پر ہی ہیں، ان کی بھی آج ضمانت ہوئی ہے 5-5 ہزار روپے کے مچلکوں پہ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ شور مچاتے ہیں عدالتوں سے، جب کسی کو ریلیف ملتا ہے تو پھر شور مچاتے ہیں، اچھلتے ہیں، پھر عدالتوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ عدالتیں ظاہر ریلیف دینے کے لیے بیٹھی ہیں۔ خان صاحب کے معاملے میں راہداری ضمانت کا جو ایک عمومی، ظاہر ہے میں کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں، لیکن جو عمومی تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ایک عدالت سے دوسری عدالت تک جانے کے لیے وہ گرفتار نہ ہو جائے، یا اگر وہاں پر اس کی پیشی ہے تو وہاں پر پیش ہو سکے، عدالت تک جا سکے کوئی بھی ملزم یا کوئی بھی شخص، یا اس کو ڈر ہو کہ اس سے پہلے گرفتار نہ ہو جائے، وہ اس عدالت سے جا کے وہاں سے بھی ضمانت لینا چاہتا ہو، تو اس صورت میں راہداری ضمانت ملتی ہے۔ اچھا، خان صاحب کو شاید عدالت کے علم میں نہیں لایا گیا کہ خان صاحب وہ ضمانت لینے کے بعد اب جلسے کرتے پھر رہے ہیں۔ آج انہوں نے شانگلہ میں جلسہ کیا ہے، اور پرسوں پھر وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں دیر میں، جس میں وہ اعلان کریں گے اپنا اگلا لاہ عمل، وہ بتائیں گے کہ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے انہوں نے بتانا کچھ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے سپورٹرز کو جو لگایا ہوا ہے وہ لگائے رکھنا ہے، انہوں نے کوئی اعلان نہیں کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ خیر، آج انہوں نے کہہ دیا کہ 3 دن کے بعد میں اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ اب وہ پتہ نہیں کس کو ڈرا رہے ہیں، کس کو دھمکیاں دے رہے ہیں، جنہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل ہیں۔ نیوٹرل پہ بھی آج پھر وہ تکرار فرما رہے تھے کہ خیر وہ کبھی نیوٹرل جانور ہوتا ہے، کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ جانور نہیں ہوتا، پھر وہ کہتے ہیں نیوٹرل اللہ نے تو اجازت ہی نہیں دی ہے نیوٹرل ہونے کی۔ آج تو انہوں نے علامہ اقبال کے شعروں کی بھی ٹانگ توڑ دی ہے۔ وہ کانپیں ٹانگنے والی تو بات اپنی جگہ تھی، تو اب وہ ٹانگیں توڑنے پر بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ 1000 سجدوں سے جو نجات دلاتا ہے نا، اس پہ انہوں نے لاکھوں سجدے کر دیے ہیں، اور شعر کا تو میری طرح ہی جیسے مجھے شعر یاد ہوتے ہیں ویسے انہیں مجھ سے بھی آگے وہ نکل گیا اس میں۔ تو یہ انہوں نے فرما دیا ہے، لیکن ان کے اس بیان پہ بڑا شدید رد عمل آ رہا ہے پوری قوم کی طرف سے، سب لوگوں کی طرف سے۔ جو ان کے بہت حامی ہیں وہ تو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ ڈیفینڈ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 2009 میں ایک امریکن تھنک ٹینک نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں۔ تو یار، امریکن تھنک ٹینک اگر کہے امریکہ ہمارا دوست نہیں ہے، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، تو ہم اس سے کوئی اچھی امید تو نہیں رکھ رہے نا۔ تو وہ کہہ رہا ہے تو سمجھ آتی ہے بات، بھارت سے کوئی کہے تو بات سمجھ آتی ہے۔ ہمارا اپنا سابق وزیر اعظم یہ بات کیوں کرتا ہے؟ وہ کس کی شے پر کر رہا ہے؟ یہی بات مریم نواز نے پوچھی ہے، انہوں نے کہا وہ آپ کو یہ منصوبہ کس نے بتایا ہے؟ وہ زیک گولڈ سمتھ نے بتایا ہے جو ان کے بردر ان لا ہیں عمران خان صاحب کے، یا اسرائیل نے بتایا ہے؟ تو اور اچھا، ہمارے ایٹمی اثاثے چھن جائیں گے، یہ عمران خان صاحب یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کوئی شک تھا کہ عمران خان عوامی عہدے کے لیے نااہل ہے تو وہ اس بیان کے بعد دور ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح آصف زرداری صاحب نے بھی اس پر تنقید فرمائی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ
میرے خیال میں بہت اس کو اس طرح سے ایشو بنا کے اس پہ کوئی غداری کے مقدمے تو نہیں بنتے، لیکن عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے اور ان کے سپورٹرز کو سوچنا چاہیے کہ ان کا جو رویہ ہے وہ یہ بتا رہے ہیں، جیسے انہوں نے پچھلے دنوں بھی فرمایا تھا کہ اگر ان کو حکومت دینی تھی تو اس سے بہتر تھا کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دیتے ہیں. یعنی وہ پاکستان کی تباہی اور بربادی قبول ہے انہیں، صرف ایک چیز قبول نہیں کہ عمران خان اقتدار سے باہر ہو. عمران خان کو اقتدار سے باہر رہنا قبول نہیں ہے. اس کے لیے پاکستان کے کوئی ٹکڑے کر دے، پاکستان کے ایٹمی اثاثے چھین کے لے جائے، پاکستان کے اوپر ایٹم بم گرا دے، سب کچھ ان کے خیال میں ٹھیک ہے. صرف ایک کام نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ عمران خان اقتدار سے باہر نہیں ہونا چاہیے، اس کو کسی طرح اقتدار میں لے آئے. تو دیکھتے ہیں کیسے اقتدار میں آتے ہیں. اور ان کے خلاف ویسے تو رانا ثناء اللہ بھی غداری کا مقدمہ بنانے کو تیار ہے. خیر وہ اس بیان کے ساتھ نہیں اٹیچ ہے، وہ ہے ان کے لانگ مارچ والا جو حرکت تھی اسلام آباد آنے والی، اس کے حوالے سے. اور اس میں عمران خان صاحب اور کے پی کے وزیر اعلیٰ اور گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ، ان تینوں کے خلاف وہ مشاورت کر رہے ہیں قانونی ماہرین سے، اور شاید آج ہی وہ اعلان بھی کر دیں کہ کیا اس پہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ بن سکتا ہے. اس میں وہ مختلف دفعات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کس دفعہ کے تحت ان کے خلاف مقدمہ بن سکتا ہے. تو مقدموں سے خیال آیا کہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں وہ آج اپنے عہدے سے مدت مکمل کر کے گھر سدھار گئے ہیں. کمال کے انسان تھے، کیا کیا باتیں نہیں ان کے خلاف، کیا کیا اسکینڈل نہیں آئے. اور خصوصاً وہ جو خاتون کے حوالے سے آیا جس میں ان کے بارے میں بات ہوتی تھی کہ سرتا پا چومنے والا اور پیار کرنے والا. اگرچہ وہ کسی حد تک ہم اس کو پرسنل بھی قرار دے سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ایسی خاتون جن کا اور جن کے شوہر کا مقدمہ تھا، چیئرمین نیب انہیں کس طرح سے بلیک میل کر رہے تھے، کس طرح سے ہراساں کر رہے تھے. لیکن چونکہ قانون اندھا ہوتا ہے، اور اتنے طاقتور انسان کے بارے میں تو بالکل ہی اندھا ہوتا ہے نا، بلکہ اندھا کیا بہرا اور گونگا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. اور وہ اپنی جو عہدے کی میعاد ہے وہ مکمل کر کے آج تشریف لے گئے ہیں. اور ان کے جاتے ہی یا اسی دن آج سابق چیئرمین وابڈا کے خلاف نیب نے نوٹس ایشو کیا ہے اور انہیں بلایا ہے تحقیقات کے لیے. اچھا، یہاں ایک لمحہ فکریہ ہے کہ گزشتہ حکومت جو تھی عمران خان کے دور حکومت میں اس طرح لوگوں کو بلایا جاتا تھا تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا بار بار اس پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ غلط رویہ ہے اور نیب کی موجودگی میں ملک ترقی نہیں کر سکتا. اب اگرچہ نیب کے قوانین میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن ہمارا ابھی بھی خیال ہے کہ اگر ہم نیب کے معاملات کو اس وقت کرٹیسائز کرتے تھے تو آج بھی وہی پوزیشن ہے. آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ حکومت کے پاس تمام سورسز اور ریسورسز ہیں، تمام ایجنسیز ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، آپ ان کے ذریعے تحقیقات کریں اور جب چیزیں میچور ہو جائیں تو پھر آپ اس کے خلاف کیس بنا لیں. مطلب آپ لوگوں کو بلانا بار بار، وہ یاد ہے لوگ اس بارے میں خودکشیاں کر چکے ہوئے ہیں جب نیب کے نوٹس آنے پر کہ ہم اس بدنامی کو برداشت نہیں کر سکتے. اچھا، لوگ نیب کی کسٹڈی میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہوئے ہیں. تو نیب کے ان حرکتوں کو چھوڑ کے یہ حکومت کا کام ہے. یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب، مطلب جو اتحادی جماعتیں ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، سب کا کہ اس بارے میں سوچے کہ یہ حرکتیں کرنے کی بجائے آپ کوئی پروڈکٹیو کام کریں، اس طرف آ جائیں. پروڈکٹیو کام کیا کرنے والا ہے کہ بجلی کا شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے. اچھا، صرف پیسوں کی ضرورت ہے نا، فیول کی ضرورت ہے. لوڈ شیڈنگ بڑھ رہی ہے اور لوگ تنگ ہو رہے ہیں. اچھا، کم از کم کچھ نہ کریں تو کوئی شیڈیول ہی بنا لیں کہ کتنی دیر بجلی آنی ہے، کتنی دیر نہیں آتی، لوگ اس کے لیے کوئی شاید انتظام کر سکیں. اندھا دھند لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. دوسری طرف بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں، حکومت کے پاس ایک ایکسکیوز ہے کہ ہم ریلیف دینے کی بجائے ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم نے باہر سے امپورٹ کرنا ہے اور اس کی جو پرائس ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے، تو پھر لوکل چیزوں پہ ہی کم از کم کنٹرول کر لیں. تو لوکل چیزوں کا بھی یہ حال ہے کہ آج لاہور میں تنور مالکان نے روٹی اور نان کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور روٹی 12 روپے کی اور نان 18 روپے پر چلا گیا ہے. اچھا، اب جو بیسک چیزیں ہیں، جو ایک ہر انسان کے کھانے کی چیز ہے، جو ہر انسان کی ضرورت کی چیز ہے، کیا حکومت کو اس پر بھی وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ مطلب اگر حکومت اس پر بھی کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر کس چیز پر کرنی ہے؟ مطلب حکومت کس بات کی ہے یار؟ اور ان کا کام کیا ہے؟ وہ صرف دورے کرنے ہیں اور صرف بیانات دینے ہیں. تو یہ تو پھر کوئی بھی کرتا رہے گا. کیا عوام کو ریلیف دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو یہ بیسک چیزیں ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور فوری کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جمعے کا دن احتجاج کے لیے پھر عمران خان صاحب نے چن لیا ہے. ان کے پی ٹی آئی آفیشیل کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے
پیغام آیا ہے کہ جمعے کے روز ملک گیر احتجاج کیا جائے گا۔ اچھا، ابھی خان صاحب نے اپنا لاحہ عمل 2 دن بعد کرنا ہے، ہفتے والے دن اعلان کرنا ہے، لیکن احتجاج وہی پرانی باتیں، وہ کبھی کشمیر کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کی باتیں کرتے تھے، اب پھر کر رہے ہیں۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کرنا، یہی ڈرامے بازی ایسی چلتی رہنی ہے۔ لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ وزیر اعظم ہیں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں یا وزیر اعلیٰ سندھ ہیں، جو بھی حکومت میں ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے جورسڈکشن میں رہتے ہوئے چیزوں کو مینیج کریں، کنٹرول کریں، عوام کی سہولت کے لیے، عوام کے ریلیف کے لیے کام کریں۔ اسی کام کے لیے ہمیں حکومت چاہیے، بیانات دینے کے لیے ہمیں حکومت نہیں چاہیے۔ شکریہ۔